अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप लोगों को पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने रेवेन्यू मामलात में बहुत सी इस्लाहात करने की कोशिश की है और उनका ये ख्याल है कि वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये कर रहे हैं या मामलात को शफाफ बनाने की कर रहे हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि इससे मामलात उलझेंगे और जो शफाफियत का वो इजहार कर रहे हैं या वो तवक्को लगाए बैठे हैं उससे करप्शन में इजाफा होगा और जो कब्ज़ा माफिया है उसकी भी चांदी हो जाएगी। और हमारे पटवारी हजरात तो पहले ही जो है वो मामलात आप जानते ही हैं कि किस तरीके से वो अवाम को तंग करते हैं और अवाम को अगर कोई काम जायज़ भी है तो उसके लिए भी वो अपना मुआवजा जो है वो तलब करते हैं। और अब जिस तरह ये ग्रीन सर्टिफिकेट का शोर एक पूरे पंजाब में है और जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं उसका अंदाज़ा शायद हुकूमत को नहीं है, या अगर हो भी रहा है तो वो इस पे चुप साधे हैं। और यही वजह है कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स के हवाले से भी जो मामला चलाए जा रहे हैं उस पर वकला बरादरी जो है वो एहतजाज जो कर रही है और वो हक बजा रही है। अब मैं आपको ग्रीन सर्टिफिकेट के हवाले से बताना चाहता हूँ कि ग्रीन सर्टिफिकेट जो है उसका इजरा जो है वो कितना मुश्किल है और ये किस तरीके से मामलात को उलझाएगा और गरीब आवाम जो है वो इस सारे मामले में हैरान और परेशान होगी और उनके मामलात खटाई में चले जाएंगे। मैं आपको अपनी आप बीती जो है वो सुनाने लगा हूँ। मैंने अपनी बेटी का प्लॉट जो है वो बेचना था मौजा नाईवाला में। उसके लिए फर्द बै की ज़रूरत थी। बेटी को मैंने लाहौर से बुलवाया और उसको लेकर मैं लैंड जो अराजी जो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है वहाँ मैं गया। यहाँ मैं एक बात ज़रूर करता चलूँगा कि वहाँ जो अमला बैठा हुआ है वो इंतहाई कोऑपरेटिव है। टोकन से लेकर और बाकी मामलात तक जो अमला है वो इंतहाई खुश अखलाक कोऑपरेटिव, चाहे वो एडीआरआर हो, वो मोहतरमा जो बैठी है और उनकी साथी जो बैठी हैं वो हों, या कोई बड़ा अफसर अगर वहाँ बैठा है जिससे मेरी मुलाकात हुई इस सिलसिले में, वो इंतहाई कोऑपरेटिव है, खुश अखलाक है और कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक को रिलीफ दें। लेकिन वो मजबूर हैं कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी की है उससे वो मजबूर हैं, लिहाजा हमें उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बहरहाल पहला दिन जो था वो मेरा ये था कि टोकन लेकर बच्ची को उनके नाम की हाजिरी ज़रूरी थी, तो लिहाजा उसको पेश किया और उसकी फ़र्द बै जो है वो निकलवाने की हमने कोशिश की। अब सबसे पहले एतराज़ तो जो है वो ये आया कि जनाब जब ये प्लॉट इनके नाम था, क्योंकि बच्ची की शादी नहीं हुई थी और उसकी जो वल्दियत थी वो मेरे नाम पर दर्ज थी। अब क्योंकि वो शादीशुदा है तो उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो खामिद के नाम का बन गया है। तो उन्होंने कहा जी ये फ़र्द बै जारी नहीं हो सकती तावक्ते के आप रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त ना करवाएँ। अब उन्हें बड़ा कहा कि भाई मेरा नाम है, मैं खुद हाज़िर हूँ, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। लेकिन उन्होंने कहा सर हम मजबूर हैं, जब तक ये रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होगा और उनकी ज़ौजियत का नाम नहीं आएगा तो आप इसको फ़र्द बै जो है वो जारी नहीं हो सकती। अब आप पहले इस स्टेप से ही अंदाज़ा लगा लें कि जिन बच्चियों के नाम प्लॉट हैं और जो अपनी वल्दियत के नाम से उन पे दर्ज हैं, उनको चाहिए कि अभी से अगर वो शादीशुदा हो गई हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए जो है वो अपना जो है मूव करें और कोई दरख्वास्त वगैरह जो वहाँ जाके देनी जिस तरीके से देनी है वो आप दें जनाब। उसके बाद चलें जी, ये दिन हम क्योंकि वो निकाहनामा बच्ची का जो था वो लाहौर था, उसको मंगवाने में आने में एक दिन हमारा इस तरीके से ज़ाया हो गया। दूसरा जनाब जब दिन आया तो मैंने फिर ये टोकन लेके फिर दोबारा हम पेश हुए। तो उन्होंने कहा कि जी अब भी फ़र्द ब्याज जारी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको उस शख्स की मौजूदगी भी लाज़मी करार दी गई कि जिसके साथ आपने मुआहदा किया। मैंने उस पे एहतजाज किया कि भाई हमने एक मुआहदा किया है, अगर फ़र्ज़ करें हम फ़र्द ब्याह लेकर हमारा मुआहदा उस पार्टी से नहीं होता और आप उसको बुला के यहाँ उसकी हाज़िरी जो है वो मुकम्मल करते हैं और हमारा मुआहदा मनसूख हो जाता है, तो फिर जिससे दोबारा हम मुआहदा करेंगे फिर हम उसको दोबारा लेकर आएँगे और एक नई फ़र्द बै जो है वो हम जारी करवाएँगे। उसने कहा जी हमारी मजबूरी है, हमें इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है। चलें जी किसी न किसी तरीके से जिससे हमारा मुआहदा था हमने उसको पेश किया, उसका शनाख्ती कार्ड दिया और उसको जनाब उसकी जो नंबर-शंबर लिखवाए और ये मरहला हमने तय किया। अब जनाब इसमें सारे मामले में एक और दिन जो है वो हमारा ज़ाया गया। उसके बाद जब अगले दिन फिर हम जब गए, बेटी को लेकर मैं गया अपनी अदालती मसरूफियात छोड़कर, तो उन्होंने कहा कि जी अब भी ये फ़र्द बै जारी नहीं हो सकती। भई अब फ़र्द बै क्यों नहीं जारी हो सकती? कि जी ये मुश्तरका खाता है और इसमें 400 से ज़्यादा लोग जो है वो मालिक अराज़ी हैं और किसी एक शख्स ने जो है वो ग्रीन सर्टिफ़िकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया है और इसलिए वो सारा खसरा जो है वो रुक गया है।
اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آیا، اور میں نے لیکن بہرحال بڑے نرمی سے میں نے اس صاحب کو کہا، ان کا نام جو ہے وہ فیض رسول صاحب تھے، بڑے کوآپریٹو تھے، ان کو میں نے سمجھایا، اس نے کہا جی میں آپ کو اپنے افسر کے پاس لے کے چلتا ہوں، ان کو آپ سمجھا دیں۔ وہ جناب مجھے اپنے افسر کے پاس لے کر چلا گیا، اور میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار پہلی قانونی بات یہ ہے کہ مشترکہ کھاتہ دار اپنی زمین فروخت کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا جہاں وہ قابض ہے وہ اپنا قبضہ دے سکتا ہے؟ جی وہ دے سکتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس میں معاملات کیا ہے؟ کہتے جی وہ کیونکہ گرین سرٹیفکیٹ کے لیے ایک بندے نے جو ہے وہ درخواست دے دی ہے، لہٰذا جب تک اس کا گرین سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوگا آپ کو فرد بہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی تو آپ سارے لوگوں کو جو ہے وہ محروم کر دیں گے، اس طرح تو سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا، نہ کوئی زمین فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی خرید سکے گا۔ جس کی جو ذاتی ضرورت جس کے لیے وہ فروخت کر رہا ہے، وہ اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی ہماری مجبوری ہے، ہمیں گورنمنٹ سے یہ انسٹرکشن۔ اچھا میں نے انہیں کہا، جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ سننے والی ہے، وہ یہ کہ میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ بتا دیں کہ وہ جس بندے نے گرین سرٹیفکیٹ کے لیے اپلیکیشن دی ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، اس کا نام ہمارے ریکارڈ میں نہیں آ رہا۔ اب آپ مزے کی بات سنیں، اس کے بعد میں نے کہا بھی کون سا خسرہ بلاک کیا، جبکہ تقسیم ہی ابھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی خسرہ یہ بھی ہم نے ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ کون سا خسرہ بلاک ہوا ہے۔ اور میں نے کہا جی اچھا جی پھر آپ یہ بتا دیں کہ، میں نے کہا جی اس کو کتنے دن میں کہتے جی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنے دن میں ہوگا، لیکن 15 دن میں سروے مکمل ہوگا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر ایک کھاتے میں 400-500 آدمی ہیں اور 15-15 دن کے لیے ہر آدمی درخواست دیں اور 15 دن کا پروسیس جو ہے وہ آپ شروع کریں، تو 7500 دن چاہیے پورے کھیوٹ کو کلیئر ہونے میں۔ یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے۔ اب آپ یہ ضرب تقسیم کر کے دیکھ لیں کہ اس پورے کھاتے کو کلیئر ہونے میں 7500 دن چاہیے اور کتنے سال پر یہ بات چلی جاتی ہے۔ خیر وہ بات آ گئی کہ جناب ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ کس نے خسرہ جو ہے وہ بلاک کیا، یعنی کہ ریکارڈ میں بھی یہ بات نہیں تھی، اس کے باوجود ہمیں فرد بہ نہیں ملے۔ اس کے بعد جناب اگلے دن گئے، جناب ہم نے کہا جی اب آپ اس کا مسئلے کا حل نکالیں، کہ جی وہ ریکارڈ میں یہ ہے کہ وہ خسرے والی بات نہیں تھی، بلکہ کھیوٹ ہی پورا بلاک ہو گیا۔ میں نے کہا واہ جی واہ، یہ تو وہی بات ہوئی کہ پہلے ایک شخص ہوتا تھا، وہ ایک 2 مرلے کا مالک ہوتا تھا، وہ سٹے لے لیتا تھا، پٹواری حضرات اس پوری کھیوٹ کو جو ہے وہ بلاک کر دیتے تھے۔ میں نے کہا جی اس میں آپ کیا بہتری لے کر آئے؟ اگر آپ یہ کھیوٹ ہی تبدیل ہونی ہے تو پھر اس کے بعد کھیوٹ ہی جو ہے سوری بلاک ہونی ہے، تو پھر آپ نے گرین سرٹیفکیٹ کا کیا معاملات ہے؟ بہرحال جی وہ ہمارا وہ دن بھی چلا گیا۔ اب اگلے دن جو ہے میں نے انہیں کہا کہ بھائی میری بچی جو ہے وہ لاہور سے آئی ہے، ظاہر ہے اس کے بچے ہیں، اس نے واپس بھی جانا ہے، آپ مہربانی۔ اس نے کہا جی ہم آپ کا پروسیس جو ہے وہ گرین سرٹیفکیٹ کا شروع کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا، میں نے کہا چلیں جی وہی کرا دیں، چلیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اوکے جی ہم آپ کا سروے بھی جلدی مکمل ہو جاتا ہے، وہ بھی کروا دیتے ہیں۔ میں کہا چلیں آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ اتنا کوپریشن میرے ساتھ کر رہے ہیں، باقی عوام کو تو پتہ نہیں آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد جناب جب انہوں نے وہ گرین سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کروایا، اور اس کے بعد فون بھی آیا کہ جناب آپ اس کا پلاٹ، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈائریکٹ لوکیشن جو ہے اس کی بھیجے جہاں آپ کا پلاٹ ہے۔ چلیں جی اب اتنا سفر طے کر کے وہاں گئے، اور وہاں سے ہم نے جناب اس کو جو ہے وہ گرین سرٹیفکیٹ کے لیے جو ہے وہ اس کی اپنے پلاٹ کی لوکیشن جو ہے نہ بھیجی۔ اس کے بعد انہوں نے لوکیشن لینے کے بعد اگلے دن مجھے فون کیا کہ جی اس لوکیشن کے مطابق یہ مربع نمبر ہے، یہ ہم لکھ دیں؟ میں نے کہا بھائی ریکارڈ آپ کے پاس ہے، عکس شجرہ آپ کے پاس ہے، عکس مساوی آپ کے پاس ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا جو بچی کا پلاٹ ہے اس کا محل وقوع کیا ہے اور کہاں وہ جو ہے اس کے مربع میں آ رہا ہے۔ آپ کے پاس ریکارڈ ہے، میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ سارا ریکارڈ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ نے خود اندازہ لگانا ہے اور آپ کے صحیح کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ہم آپ کے، میں نے کہا جی میرے کہنے پہ نہ لکھیں، آپ اپنے ریکارڈ کے مطابق میری بچی کے پلاٹ کا جو ہے وہ نمبر لکھیں، کل کو اگر غلطی ہوگی تو میں آپ کو پکڑوں گا۔ اس کے بعد جناب یہ معاملات یوں چلے، تو پھر اس کے بعد وہ لوکیشن آ گئی، پھر وہ جناب ایک مرحلہ اگلے دن کے لیے آ گیا، یہ 5 دن میرے ضائع ہو گئے بالکل۔ اس کے بعد چھٹا دن آتا ہے، چھٹے دن میں مجھے کہا جاتا ہے، میری بچی کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور اپنے گوگل میپ سے اپنے پلاٹ کی نشاندہی کریں۔ کیا بات ہے، واہ! یعنی کہ گوگل میپ سے اب آپ جو سیٹلائٹ سے آپ ہمیں دکھا رہے ہیں یا گوگل میپ سے آپ دکھا رہے ہیں کہ پلاٹ جو ہے اس کی صحیح نشاندہی کرے کیا ہے۔ میں نے اس پہ کہا افسر صاحب کو، میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ۔ چلے ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے جو ہے اولاد جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے، وہ یہ کرے، جو بیچارے دیہاتی ہیں جن کو گوگل میپ کا نہیں پتا،
وہ کس طرح اس پہ نشاندہی کریں گے، کیونکہ اس پہ کہ جرنل ویو آتا ہے. اب اس جرنل ویو پہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پلاٹ کی نشاندہی کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیچارہ آنکھوں سے کمزور ہے، وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور وہ غلط نشاندہی کر دیتا ہے، میں کہ وہ تو اپنی ملکیت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور میں نے کہا یہ تو بہت بڑا ظلم جو ہے وہ کر رہے ہیں. کیا یہ آپ لوگوں نے اسٹڈی نہیں کی کہ اس کے کتنے جو ہے وہ کمپلیکیشن جو ہے وہ عوام کو جھیلنا پڑیں گے. انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں، ہم تو اسی طریقے سے چلیں گے. میں نے کہا یار ہم، بلکہ وہ تھوڑے سے وہ ہوئے کہ آپ ہم پہ غصہ نہ اتاریں. میں نے کہا یار میں آپ سے لڑنے نہیں آیا، نہ آپ سے بات کر، آپ بہت اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن میں صرف آپ کے توسط سے آپ کے افسران تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ وٹ از دس، کہ آپ اب گوگل میپ سے جو ہے وہ پلاٹ کو ڈیٹیکٹ کروائیں گے اور کسی نے غلط اگر کر دیا. اس نے کہا جی ہماری مجبوری ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. چلے جی وہ مرحلہ آ گیا. اس کے بعد جناب کہا گیا کہ جناب دو گواہ جو ہے وہ ہوں گے اور 17 افسر گریڈ کا افسر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا. میں نے کہا بھائی میری وجہ سے کسی کو سر میں درد ہے کہ گریڈ، اور اس میں جو 17 کا ہے وہ آپ کا رشتہ دار نہ ہو اور آپ کا بیٹا نہ ہو، یعنی کہ آپ سے ڈائریکٹ کوئی اس کا تعلق بھائی وغیرہ نہ ہو. تو میں نے کہا بھائی کسی اور کو گریڈ آف 17 والے کو ہم پکڑ کے جو لے جائیں گے، وہ ہمارے باپ کا نوکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گا، موقع دیکھے گا، پھر وہ آپ کے پاس آئے گا، اپنی بایو میٹرک کروائے گا اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کو ہماری گواہی دے گا. میں نے کہا یار یہ تو آپ نے معاملات کو جو ہے نا وہ سلجھایا نہیں، الجھا دیا ہے. یعنی کہ یہ میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں جو فیکچولی میرے ساتھ وہاں ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب یہ اس طریقے سے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. اچھا جی پھر جی میں نے کہا گرین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کوئی ایتھینٹک چیز ہے. اس نے کہا جی گرین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوگا، کورٹ کے لیے وہ نہیں ہے. دوسری بات جو بڑی حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ جناب یہ گرین سرٹیفکیٹ پہ جو نقشہ کشید ہوگا یہ بھی حتمی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس گرین سرٹیفکیٹ کی کیا اہمیت ہے. ابھی یہ معاملات میں نے انہیں کہا ہے کہ ہم وکلا جو ہے وہ غلط سٹینڈ نہیں لیتے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے، نہ قابل عمل نہیں ہے، اس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. آپ اپنی نیک نامی کے لیے پتہ نہیں کس بیوروکریٹ نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ یہ جو ہے وہ اسکیم لانچ کریں. یہ اسکیم پاکستان میں نہیں چلنے والی. اس سے معاملات الجھیں گے، پراپرٹی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، عوام کی مشکلات بڑھے گی، عوام کو سکون نہیں ملے گا. کیونکہ آپ لوگ ڈائریکٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ووٹوں سے نہیں آنا اور آپ کے پاس ایک فارم 47 جو ہے وہ ایجاد ہو گیا ہے. اب عوام جائے بھاڑ میں، جو آپ پالیسیاں لے کر آ رہے ہیں، چاہے وہ ریونیو کوڈ کے حوالے سے ہو، چاہے قبضہ گروپ کے حوالے سے ہو. اور میں نے کہا اس میں سب سے بڑی چاندی جو ہے آپ کے پٹواری حضرات کی اور قبضہ گروپ کی ہوگی، اور وہ اس سے موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کریں گے اور پھر ان بیچارے حقداروں کو جو ہے، جو صحیح حقدار ہے، وہ اپنا قبضہ لینے میں سالوں بیت جائیں گے. آپ ان سے قبضہ نہیں لے سکتے. آپ جو کہتے ہیں کہ ہم قبضہ فوراً دلا کے دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ گرین سرٹیفکیٹ جو ہے یہ معاملات کا الجھاؤ ہے، سلجھاؤ نہیں.